बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की नशिस्त में खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात हैं जो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, वहाँ पे ख़वारिज की जो कार्रवाइयाँ हैं, उनकी जो दहशत गर्दी है वो बढ़ती जा रही है। हमारी अफवाज के नौजवान शेर दिल जवान वो जाम शहादत नोश कर रहे हैं। अगरचे हमारी अफवाज एक भरपूर जवाब दे रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनकी हिम्मत सलामत रखे। लेकिन बहरहाल ओवरऑल हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के हालात के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के लिए ये कुछ अच्छी निशानी नहीं है। और इस सब के हवाले से ये जो दहशत गर्दी की लहर है, पाक फ़ौज ने एक नए ऑपरेशन का ऐलान किया। आज की हमारी नशिस्त इस ऑपरेशन के हवाले से है कि आया ये ऑपरेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और इसमें अवाम की, उलमाए कराम की, इदारों की, सब की क्या क्या ज़िम्मेदारी है, ये हम समझने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। पहला सवाल अवाम का सवाल है। हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, हज़रत उस्ताद साहब, जामिअत रशीद के सरपरस्त आला हैं, चांसलर हैं अल-ग़ज़ाली यूनिवर्सिटी के। तो उनसे हम पहला सवाल रखेंगे जो अवाम का सवाल है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन हर शहरी की बात है। इस सवाल से जहाँ जवाब मिलेगा वहीं अवाम को ये दिल के गानों से सुनना होगा और इसको समझने की कोशिश करनी होगी कि इस पूरी सूरत हाल में उनकी क्या ज़िम्मेदारी है। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। पहला सवाल, जिस तरह ऑपरेशन एक बार फिर उसका आगाज़ किया गया है, जुलाई, मेरा ख़्याल है जुलाई की किसी तारीख़ से उसका बाकायदा आगाज़ किया गया और वो जारी भी है। अब अवाम ये कहते हैं कि पिछले गुज़िश्ता तकरीबन 22 साल से खैबर पख्तूनख्वा मुख्तलिफ़ नामों से वहाँ पे ऑपरेशंस हो रहे हैं, और कभी शेर दिल और कभी रद्दुल फ़साद और कभी ब्लैक थंडर और मुख्तलिफ़ नामों से ऑपरेशन वहाँ पे हो रहे हैं। अभी एक नया ऑपरेशन हमारे सामने है। तो अवाम कह रहे हैं कि अब बस होनी चाहिए, ऑपरेशंस मज़ीद नहीं होने चाहिए, ये हमारा सूबा है, ये कोई ऑपरेशन थिएटर है। दूसरी तरफ इदारों का अपना नैरेटिव है कि जब दहशतगर्द इतनी बड़ी तादाद में, और जो इदारों की रिपोर्ट है तकरीबन कोई 11-12 हज़ार दहशतगर्द वहाँ पे मौजूद हैं जो कि सरहद पार से आए, तो उनको काउंटर भी करना है। तो इस सूरत हाल में अवाम का ये जो शिकवा है बजा है, क्योंकि अदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 80,000 शहादतें पिछले 22 साल में हुई हैं इन ऑपरेशन के नतीजे में। 140 अरब डॉलर्स की आपकी इकॉनमी वो तबाह हुई है, 30 लाख से ज़ायद लोग बेघर हुए हैं। दोबारा से वही सिलसिला, और हर कुछ अरसे बाद ये सिलसिला रिपीट होता है। तो इसमें सबसे पहले तो सवाल का जवाब कि ये ऑपरेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अवाम इस हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं वो सही है या नहीं, और अगर होना चाहिए तो इसमें अवाम की क्या ज़िम्मेदारी है और इदारों की क्या ज़िम्मेदारी है, इस पर बात करें। जज़ाकुमुल्लाह। एक तो ऑपरेशन का मतलब क्या है जी। एक ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि सारे लोगों को वहाँ से बेघर किया जाए, उनको हिजरत पे मजबूर किया जाए और पूरा इलाका खाली करवाया जाए। ये तो मखसूस हालात में होता है, जबकि इसके बगैर कोई चारा ना हो। जब ऐसी मजबूरी हो जाए जहाँ और कोई सूरत ना हो फितने को ख़त्म करने के लिए, तो उस वक्त फिर ये भी करना चाहिए। अभी जैसे सैलाब आया है, पहले लोग हुकूमत ऐलान करती रही, इदारे ऐलान करते रहे कि आप लोग निकल जाएं, नहीं निकले, तो ज़ाहिर जब पानी आएगा तो निकलना पड़ा ना उनको। अगर ऐसी कोई चीज़ है कि जिसके बगैर कोई चारा नहीं है, फिर तो ज़ाहिर ही निकलना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर वहाँ की जो आवाम है और हमारी हुकूमत और रियासत, अगर वो दोनों इकट्ठे हो जाएं तो किसी किस्म के ऑपरेशन की जरूरत नहीं हो, बहुत थोड़ा सा होगा सिलसिला। इस वक्त हो ये रहा है कि जो फितना है, फितने को सपोर्ट अवाम की तरफ से भी मिल रही है। बुनियादी तौर पर तो वहाँ जो कौम परस्त पार्टियाँ हैं वो उनको सपोर्ट कर रही हैं, जो सियासी पार्टियाँ हैं वो सपोर्ट कर रही हैं, जो मजहबी जमातें हैं, मजहबी शख्सियात हैं, वो उनको खवारिज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जाहिर है कि जो अवाम है वो इन्हीं में से होगा ना, तो अवाम ही फिर उनके साथ। तो जो सच है, जो हकीकत है, वो ये कि अवाम भी उनको उनकी सहूलतकारी में मुब्तला है, चाहे वो 100% कर रही हो, 50% कर रही हो, या कम अज़ कम अपनी रियासत के साथ खड़े न होकर ये भी तो रियासत सहूलतकारी है। तो जैसे आपने रद्दुल फसाद का जिक्र किया, ज़रब अज़ब का जिक्र किया, उस वक्त में वहाँ बहुत सारे लश्कर बने थे और वहाँ के लोगों ने रियासत को सपोर्ट किया था, और उसकी बरकत से पूरा इलाका साफ हो गया था। 2016 से लेकर 2021 तक वहाँ अमन था। बहुत कभी कभार कोई वाक़या होता था। हालांकि हमारे पड़ोस में 36 नेटो के ममालिक और दूसरे कोई 47 मुल्क बैठे हुए थे। वहाँ मोसाद भी था, रा भी, CIA भी, पूरी दुनिया की चीज़ें वहाँ थी। इसके बावजूद जब मकामी लोगों की सपोर्ट रियासत को थी तो वो काम हो गया। उसके बाद जब दोबारा इनको बसाया गया और इनको जो बसाया उनको बुलाया गया, तो वो ना रियासत का फैसला था ना पार्लियामेंट का फैसला। ये चंद शख्सियात ने ज़ाती बुनियादों पर उनको बुलाया
اور وہ لوگ واپس آئے. جب واپس آئے تو اگر اس وقت میں بھی اگر وہاں کی جو عوام ہے، وہاں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، اگر وہ ان کو روکتی، ان کو محدود کرتی، تو وہ محدود ہو سکتا تھا. لیکن شواہد یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کسی حد تک ان کو سپورٹ کیا ہے اور ان کے لیے سہولت کاری کی ہے. اب جو پورے معاشرے میں پھیل گئے ہیں، تو ابھی بھی اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں، ابھی بھی وہاں سے کوئی آواز ریاست کے لیے نہیں اٹھتی. جتنے وہاں سیاسی جلسے ہوتے ہیں اس میں بھی فوج کو بہت برا بھلا کہا جاتا ہے، ریاست کو برا بھلا کہا جاتا ہے. اینٹی اسٹیٹ جو بیانیہ ہے اسی کو پروموٹ کیا جاتا ہے. کوئی جرگہ ہوتا ہے، کوئی احتجاج ہوتا ہے، کوئی دھرنا ہوتا ہے، کوئی میٹنگ ہوتی ہے، کوئی ان کی جو فیس بک پہ جو ان کے پیجز چل رہے ہیں اس کو دیکھ لیں، ان کو لائک کرنے والوں کی تعداد دیکھ لیں، کمنٹس کرنے والوں کی اس کو دیکھ لیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ریاست کے حق میں بولنے والے وہاں لوگ بہت کم ہیں اس علاقے میں جہاں یہ چیز ہو رہی ہے. تو اگر اتنے بڑے پیمانے پر اگر آپ ان فتنے کو اور خوارج کو آپ سپورٹ کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر نقصان تو ہوگا. اس کے بعد پھر ہمارے اداروں کے پاس پھر یا تو یہ کہ لوگوں کو ساتھ ملائیں، خاص طور پہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں، مذہبی پارٹیاں ہیں، اور جو دوسری، یا پھر ایک باقاعدہ آپریشن کریں. اور وہ آپریشن مختلف شکل کا ہو سکتا ہے. اس میں ابتدائی طور پر تو بظاہر یہی ہوگا کہ وہ ٹارگیٹڈ جو آپریشن ہوتا ہے اور وہ بہت محدود بھی ہوتا ہے، اس میں زیادہ نقصان بھی نہیں ہوتا. اور اس سے پہلے 1 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب پارلیمنٹ میں طے ہوا، کابینہ میں یہ طے ہوا اور چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اکٹھے ہوئے، چیف سیکرٹری اکٹھے ہوئے، سب لوگ اکٹھے مل کر انہوں نے طے کیا کہ ہم آپریشن کریں گے. تو جیسے ہی یہ طے ہوا اور اس کا اعلان ہوا تو ہماری سیاسی جماعتوں نے، مذہبی جماعتوں نے اتنا اس پہ ہنگامہ کیا کہ وہ ان کو توبہ طائب کرنے پہ مجبور کر دیا. اگر اس وقت یہ بات مان لی جاتی تو اتنا نقصان نہ فورسز کا ہوتا ہے، نہ عوام کا ہوتا ہے، اور جو آگے نقصان ہونے والا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کے لیے سب اسٹیک ہولڈر ہیں سارے ہی. اس میں فوج ایک ہے، عوام بھی ہے، سیاسی پارٹیاں بھی ہیں، مذہبی پارٹیاں بھی ہیں، مذہبی جماعتیں بھی ہیں، اور وہاں کی صوبائی حکومت بھی ہے، بیوروکریسی بھی ہے، پولیس بھی. یہ سب مل کے ان کے ذمے ہیں، صرف ایک فوج کے ذمے نہیں ہے. ابھی یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی کچھ ہوتا ہے تو فوج کو برا بھلا کہتے ہیں. 8-10 جو حکومتی ادارے ہیں، چاہے وہ وفاقی ادارے ہوں، تو ایک دیکھ جو آپ کا پہلا سوال یہ تھا کہ آپریشن ہونا چاہیے نہیں، کہ جتنا بڑا یہ ایک مصیبت کھڑی ہو گئی ہے تو اس میں اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے. وہ اقدامات کس شکل میں ہوں، اس کے مختلف کی شکلیں ہوں گی. جو لوگ ہتھیاروں سے لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ اور طریقہ ہوگا، جو وہاں لڑ نہیں رہے تو ان کے ساتھ دوسرا طریقہ ہوگا، جو سہولت کاری کر رہے ہیں ان کے لیے اور طریقہ ہوگا. تو لیکن ہونا تو چاہیے. ظاہر ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ریاست اتنے بڑے علاقے کو دشمنوں کے حوالے کر دے. اچھا حضرت، یہ جو علاقہ ہے جس میں اب یہ سارا مسئلہ چل رہا ہے، یہ سارا مذہبی علاقہ سمجھا جاتا ہے، وہاں علماء کرام کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو وہاں اور کے جو علماء کرام ہیں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اور اوورال جو پاکستان بھر میں علماء کرام ہیں جن کی وہاں پہ سنی جاتی ہے، تو ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں، یہ جو فتنۃ الخوارج ہے اور اب فتنۃ الہند BLA، اس سب کو مذہبی سپورٹ حاصل ہے، افغانستان سے سپورٹ حاصل ہے نا. اس وقت میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 70-80% ہے ہی مذہبی. تو مذہبی حوالے سے سب کی ذمہ داری بنتی ہے، چاہے وہ افغانستان کی اسلامی حکومت ہو، امارت اسلامی افغانستان ہو، یا امارت اسلامی افغانستان کے پاکستان میں سپورٹر ہوں، یا پاکستان میں وہ ادارے جن کا تعلق جو مذہبی ادارے ہیں، مذہبی تعلیمی ادارے ہیں، یا مذہبی تنظیمیں ہیں، تحریکیں ہیں، ان کے ذمہ یہ بنتا ہے کہ اپنا فرض ادا کریں. اور ظاہر ہے کہ جب مذہب کے نام پہ اتنی بڑی جنگ ہوگی، اتنی بڑی قتل و غارت گری ہوگی، تو وہ ہتھیاروں سے تو اس کو ختم نہیں آپ کر سکتے جب تک آپ شرعی حوالے سے، ذہنی نظریاتی حوالے سے اس کو ٹھیک نہ کریں. یہ جو عوامی سطح پہ بات ہوئی تھی کہ عوام وہاں کیسے امن قائم ہوگا، دیکھیں اس کی 3-4 شکلیں. یا تو وہاں کے عوام جو اپنے آپ کو غیرت مند بھی کہتے ہیں اور ہتھیار ان کا زیور بھی ہوتا ہے اور ان کی تاریخ ہے پوری، تو اپنی تاریخ اور اپنے کلچر اور اپنی غیرت اور حمیت اور بہادری اور شجاعت اور اپنے حب الوطنی، اپنے ملک کے ساتھ محبت، اپنے دینی مدارس کے تحفظ کے حوالے سے اگر وہ تھوڑی سی ہمت کریں تو جو لوگ آ رہے ہیں وہاں لڑنے کے لیے کتنے ہوں گے. تو بجائے اس کے کہ خاموشی اختیار کریں یا ان کی سہولت کاری کریں، ان کو منع کریں، یا تو ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں
دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے افواج کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اپنے افواج کو سپورٹ کریں. اگر اپنی افواج کو سپورٹ کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ چند دن کا یہ مسئلہ مہمان ہو، ختم ہو جائے گا. تیسری شکل یہ کہ وہاں سے آپ نکل کے باہر آ جائیں، وہ علاقہ خالی کر دیں، کیونکہ فوج ہے یا ادارے ہیں وہ تو اس لیے کارروائی نہیں کر رہے کہ اس میں بے گناہ لوگ مارے جائیں گے، خواتین ہیں، بچے ہیں، دوسرے، اس وجہ سے وہ تاخیر کر رہے ہیں. لیکن مقامی سطح پہ جو لوگ ہیں نہ تو ان کو روک رہے ہیں، اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو روک نہیں سکتے تو آپ فوج کی حمایت تو کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ فوج کی حمایت کرتے ہیں تو وہ پھر وہ ہمیں مارتے ہیں. تو فوج کی حمایت، اگر آپ فوج کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو فوج اتنی بڑی فوج ہے، اتنا بڑا ملک ہے، اور اس کے ساتھ وہاں کی مقامی آبادی بھی ہو تو ان سے کیسی ہمت ہو سکتی. اس کی میں مثال یہ دے سکتا ہوں کہ ابھی کچھ دن پہلے کرم سے کسی نے بھی اطلاع کیا ہے کہ کرم ایجنسی میں وہ علاقہ ہے جو شیعوں کا ہے، وہاں نہ فوج میں حملے ہوتے ہیں، نہ وہاں کوئی دھماکے ہوتے ہیں، نہ وہاں کوئی خودکش حملہ ہوتا ہے، اس لیے کہ مقامی آبادی ان کو سپورٹ نہیں کرتی، اس لیے وہاں کوئی مسئلہ نہیں. تو جہاں جہاں یہ مسئلے ہو رہے ہیں وہاں وہ لوگ ہیں جو ان کو سہولت کاری کرتے ہیں یا نظریاتی لحاظ سے ان کی حمایت کرتے ہیں یا قومی لحاظ سے ان کے ساتھ ہیں. یہ جو میں بار بار ایک بات کو مسلسل دہرا رہا ہوں کہ ریاست سب سے پہلے، ریاست شریعت میں سب سے پہلے ہے. آپ کا مکتبہ فکر، آپ کی قومیت، آپ کی لسانیت، آپ کی سیاسی وابستگی، آپ کی دوسری سب چیزیں نیچے ہیں. تو اگر آپ اپنے قوم کی وجہ سے کسی کا ساتھ دے رہے ہیں یا اپنی پارٹی کی وجہ سے ساتھ دے رہے ہیں یا مکتبہ فکر کی وجہ سے ساتھ دے رہے ہیں پھر تو نقصان ہوگا. تو وہ جو انہوں نے کہا کہ وہاں شیعہ ہے اور ان کو وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو میں ان سے یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ مقامی سہولت کاری ہوتی ہے تو ہی لوگوں کے فتنے ہوتے ہیں. لیکن اس میں ایک سوال اور بھی ہے کہ جیسے آپ کے ہاں ٹی ٹی پی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو زینبیون اور فاطمیون اور سپاہی محمد ان کو بھی تو آپ ہی لوگ سپورٹ کرتے ہیں نا، آپ ہی لوگ ان کو جگہ دیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ جو لوگ ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم زینبیون، فاطمیون اور ٹی ٹی پی اور داعش اور خوارج اور فتنۃ الہند اور بی ایل اے سے اوپر اٹھیں، ہم اپنی ریاست کو سپورٹ کریں تو آپ کی سب چیزیں محفوظ ہوں گی. آپ کا مکتبہ فکر بھی محفوظ ہوگا، آپ کا مدرسہ بھی محفوظ ہوگا. تو یہ جو مقامی طور پہ سہولت کاری ہے اس کو ختم کریں. تو اگر فوج کے ساتھ، اداروں کے ساتھ وہاں کے عوام مل جائیں تو میرے خیال میں بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اچھا حضرت، اس حوالے سے ایک اور چیز بڑی دیکھی گئی ہے پچھلے کچھ عرصے سے کہ مقامی طور پہ عوام اور ادارے اور حکومت، یہ تو الگ ایک سلسلہ ہے جس کی حضرت بات فرما رہے ہیں، جو سرکاری طور پہ جن اداروں کو آپس میں ایک ہونا چاہیے ایسے موقع کے اوپر بدامنی کی صورتحال میں، وہ ادارے ہی آپس میں ذرا دوریاں ان میں نظر آتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ پولیس کا ادارہ ہے تو وہ ظاہر ہے کسی بھی صوبے میں وہ صوبائی حکومت کے ماتحت وہ ادارہ ہوتا ہے اور اس کا بڑا کلیدی کردار ہوتا ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے دیر میں انہوں نے کافی سارے یہ فتنۃ الخوارج کے لوگوں کو بہت جرأت سے مارا ہے اور اس کی مثال بہرحال ہے اور اس کو سراہنا بھی چاہیے. لیکن ایک اوور آل پچھلے کچھ عرصے سے، یہ کچھ سال آپ کہہ لیں، فوج اور پولیس یہ ایک پیج پر نہیں نظر آتے. صوبائی حکومت ایک طرف کھڑی ہے، وہ کہتی ہے جی ہم براہ راست افغانستان سے بات کریں گے، جو صوبائی حکومت وہاں پہ ہے ان کے لیڈر کی وہ ایک الگ لائن ہے کہ جی بالکل آپریشن کے ہم حق میں نہیں ہیں، ہم اجازت نہیں دیں گے. اور ظاہر ہے جب صوبائی حکومت افواج کے ساتھ سپورٹ نہیں کرے گی، جب پولیس ان کو پراپر کوآرڈینیٹ نہیں کرے گی، ان کے ساتھ کوآرڈینیشن میں نہیں آئے گی، اور عوام کی حضرت بات فرما ہی رہے ہیں، تو ایسی صورتحال میں کتنا مشکل ہو جائے گا ان دہشت گردوں سے نمٹنا. اور اگر آپ کوئی نصیحت کریں کہ سب صوبائی حکومت ہو، پولیس، فوج، سب ایک پیج پہ کس طرح سے آ سکتے ہیں اور اس کو کامیابی سے آگے بڑھا سکتے ہیں؟ لیکن جیسے فوج ایک حلف اٹھاتی ہے نا جی کہ ہم ریاست کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ ہر صورت میں رہیں گے، ایسے ہی وزرائے اعظم اور وزیر اعلیٰ اور جتنے بھی پولیس کے سربراہان ہوتے ہیں، جتنے بھی سب حلف اٹھاتے ہیں، سب کا حلف ہوتا ہے. تو اس حلف کی اگر پاسداری ہم کریں اور ریاست کے لیے ہم اکٹھے ہو جائیں تو پہلا جھگڑا تو یہاں ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کا آپس میں مسئلہ ہے. دوسرے نمبر پہ پھر چونکہ پولیس جو ہوتی ہے اس کی اپائنٹمنٹ یا تقرری وہ ظاہر ہے کہ سیاسی بنیادوں پہ ہوتی ہے، اور اب چونکہ پولیس کا سارا نظام حکومت، صوبائی حکومت کے پاس چلا گیا ہے تو وہ جو آپس کا جھگڑا اوپر ہے وہ نیچے بھی ہوتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے پھر فوج اور پولیس اور ایف سی ان کے آپس میں مسائل ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں ان سب کو ایک ہونا چاہیے، پولیس کو اور فوج کو تو ایک ہونا چاہیے. ایک ہی نظم ہے نا، سارا ایک ہی ریاست کے لوگ ہیں دونوں، اگر ان کے آپس میں مسائل ہوں گے تو اس کا بہت نقصان ہوگا اور اس کا فائدہ کون اٹھائے. اور خاص طور پہ خیر پختونخوا میں تو اور کوئی چارہ کار نہیں کسی کے لیے. اس میں
ایک دوسرے کے قریب آنا چاہیے، ایک دوسرے پر اعتماد کرنا چاہیے، اور جہاں جہاں تحفظات ہوں کسی ایک ادارے کو تو دوسرا ادارہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔ تو اگر آپس میں ہم آہنگی نہیں ہے، ٹیم ورک نہیں ہے اور ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے تو آپ دشمن سے کیسے لڑیں گے؟ اور اس کا نقصان آپ ہی کو ہوگا، اور ہو رہا ہے نقصان۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں چاہے وہ وزیرستان کے مسائل ہوں، باجوڑ کے مسائل ہوں، جہاں جہاں بھی ہوں، تو فوج اور پولیس کو ایک پیج پہ آنا چاہیے، اور جب یہ ایک پیج پہ ہو جائیں تو آپ دیکھیے کتنا فائدہ ہو۔ ایسے ہی جو مقامی آبادی ہے وہ اپنی سیاسی وابستگی، اپنی قومی وابستگیاں ہیں یا مذہبی وابستگیاں ہیں تنظیمی، ان سے بالا تر ہو کر اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے جو ہماری سیاسی جو صوبائی حکومت ہے، اگر وہ بھی صدق دل سے اس معاملے میں ایک پیج پہ آ جائے مرکزی حکومت کے ساتھ یا اداروں کے ساتھ، تو ان کی بھی نیک نامی ہوگی۔ اور ان کے اصل تو ان کے ذمہ تھا، بنوں میں امن امان قائم کرنا کس کی ذمہ ہے؟ فوج کی ذمہ تو نہیں ہے، یہ تو صوبائی حکومت کی ذمہ ہے نا۔ لوگوں کے حقوق دینا، لوگوں کو جو ان کے لیے بجٹ منظور ہوا ہے تعلیم کا، ہیلتھ کا، دوسری چیزوں کا، وہ کس کی ذمہ ہے؟ وہ تو صوبائی حکومت کے پاس ہے نا۔ وہ تو صوبائی حکومت کی اپنی ذمہ داری تھی اور ہے کہ وہ لوگوں کو امن فراہم کرے، وہ لوگوں کے ساتھ انصاف کرے، وہ لوگوں کے مسائل حل کرے، لوگوں کے حقوق ادا کرے۔ تو اگر وہ خود نہیں کر سکتی تو کم از کم مل کے تو کر سکتے ہیں۔ اچھا ابھی جو مسئلہ بڑا ہے، خراب ہوئی ہے صورتحال، تو اس میں پھر افغان مہاجرین کا مسئلہ دوبارہ سے اٹھا ہے، اور لوگوں نے خصوصاً افغانستان کی طرف سے سوشل میڈیا پہ پھر پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ جی آپ ہمارے لوگوں کو ایسے نکالیں گے تو اس کا رد عمل آئے گا، اور افغانیوں کی تذلیل ہو رہی ہے، اور اتنے سال جو لوگ یہاں پہ ٹھہرے ہیں تو ان کے ساتھ یہ سلوک ناروا ہے، مناسب نہیں ہے۔ تو افغان مہاجرین کا جو مسئلہ ہے اس میں بہت کئی دفعہ نرمی ہوئی ہے، اعلان ہوتا ہے ڈیڈ لائن، پھر اس کے بعد تھوڑے سے انخلا ہوتا ہے، پھر رک جاتا ہے۔ تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی نرمی ہوگی، اور یہ جو ہمارا اور افغانستان کا بارڈر ہے اور اس کے اوپر جو باڑ لگی ہے اس کو بھی بار بار توڑنے کی کوششیں ہوتی ہیں، اور وہاں سے بڑی تعداد میں لوگ واپس آتے ہیں، ادھر سے جاتے ہیں اور وہاں سے واپس آ جاتے ہیں، زیر زمین سرنگیں ہیں اور بہت سے رستے ہیں۔ تو کیا اب پاکستان اور افغانستان کا یہ جو بارڈر ہے اس حوالے سے کوئی نرمی ہوگی، یا آگے کیا دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل کیسا ہوگا اس کا؟ میں پہلے بھی کافی تفصیل سے اس پہ بات میں کر چکا ہوں کہ یہ جتنے بھی اقدامات ہیں باڑ لگانے کے، سرحد کو بند کرنے کے، ویزا جاری کرنے کے کہ بغیر ویزے کے آمد رفت نہیں ہوگی، اور یہ جو انضمام کا مسئلہ ہوا کہ قبائلی علاقوں کا مرجر کیا جائے دوسرے کے ساتھ، تو ان سب کے پیچھے ملک کی سلامتی تھی۔ اصل جو بنیادی چیز تھی وہ ملک کی سلامتی تھی، کیونکہ جو ریاست کو جو نقصان ہو رہا تھا وہ اتنے بڑے پیمانے پہ ہو رہا تھا کہ ڈالر کی اسمگلنگ ہو رہی تھی، اور ڈالر کی اسمگلنگ نے کہاں تک ڈالر کو پہنچایا کہ ایک ڈالر پاکستان کے 340-45 روپے کے برابر ایک ڈالر ہو۔ اس میں پاکستان نے جو کچھ اقدامات کر کے اس کو 280 تک لے کر آئے، 270-75 تک، تو افغانستان جو ڈالر جو اسمگل ہو رہے تھے وہ ایسے ہی جو سالانہ پاکستان کو ویسے نقصان ہوتا ہے، جو کاروباری غیر قانونی کاروبار ہوتا ہے پاکستان سے، جو چیزیں یہاں سے غیر قانونی طور پہ جاتی ہیں، تو اس کے پورے اعداد و شمار موجود ہیں کہ سالانہ 6 ارب ڈالر کا پاکستان کو نقصان ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو منشیات کی اسمگلنگ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو اسلحے کی اسمگلنگ ہے، جتنے بھی جرائم پیشہ لوگ ہیں وہ وارداتیں کر کے یہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور ان کو آگے وہاں سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو انسانوں کی اسمگلنگ ہو، ڈالر کی اسمگلنگ ہو، منشیات کی اسمگلنگ ہو، غیر قانونی کاروبار کی اسمگلنگ ہو، یا دہشت گردوں کی دراندازی ہو، یہ سب چیزیں ظاہر ایک بارڈر سے ہو رہی۔ تو پاکستان کے پاس کوئی صورت نہیں ہے، جو میں نے سنا ہے اور مختلف میٹنگوں میں گیا ہوں، اور مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے ادارے ان میں سے کسی چیز پر بھی کوئی سمجھوتا کرے۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ افغان مہاجرین اس کو حقیقت پر معمول کر کے سنجیدگی سے لیں اور اپنا متبادل انتظام کریں۔ اور متبادل انتظام کرنے میں بہت بڑا کام ہے کہ اپنی حکومت پہ، ہمارے اسلامیہ پہ ایک پریشر ڈالیں، ان سے کہیں کہ ہم لوگ یہاں خراب ہو رہے ہیں۔ مین چیز تو یہ ہے نا کہ وہاں سے گڑبڑ ہو رہی ہے۔ اگر یہ افغان مہاجرین اب جیسے یہاں پاکستان کے خلاف بولتے ہیں، اگر یہ عمارت اسلامیہ کو ان کو شکوہ کریں، ان کو کہیں کہ ہمیں بہت نقصان ہو رہا ہے، تو میرے خیال میں وہ لوگ بھی تھوڑے متحرک ہوں گے۔ تو یہ ہر آدمی جو ہے نا وہ پاکستان کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے، جس کا بھی کوئی مسئلہ ہو۔ تو ایک مثال ہے تو تھوڑی سی، لیکن میں مثال دے ہی دیتا ہوں۔ ایک عورت اپنے بچے کو اپنے شاپنگ کے لیے، خریداری کے لیے کہیں مارکیٹ گئی تھی، تو اس کی ہوا خارج ہو گئی اس عورت کی، تو اس نے اس کو چھپانے کے لیے، بدنامی سے بچنے کے لیے بچے کو تھپڑ مارا کہ بازار میں نہیں کیا کرتے ایسے۔
تھوڑی دیر کے بعد دکاندار کی ہوا خارج ہو گئی، اس نے بچے کو تھپڑ مارا، تو اس نے کہا کہ میرے بچے کو کیوں مارا ہے؟ اس نے کہا میں نے سمجھا جس کی بھی ہوا خارج ہو تو اس بچے کو مارا جاتا. تو جس کی بھی ہوا خارج ہوتی ہے، جس کو بھی ایشو ہوتا ہے، کوئی سیاسی ہو، کوئی مذہبی جماعت ہو، کوئی پڑوسی ہو، کسی کا کوئی ایشو ہو، کوئی بھی ہو، وہ پاکستان کی خیر نہیں. اور پاکستان میں پھر فوج ہے سب کے لیے. ایک تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنی توپوں کا رخ جو ہے نا تھوڑا دور طرف بھی موڑیں. اگر یہاں سے ان کے بارے میں افغان مہاجرین تھوڑا ان کو متوجہ کریں، ان کو ہوش دلائیں، ان سے بات چیت کریں کہ یہاں اتنی بڑی تعداد میں ہزاروں لاکھوں افغان مہاجرین ہیں، ہم کس طریقے سے برباد ہو رہے ہیں، تو تھوڑا رحم کریں، تو وہاں سے ان کو فرق پڑے گا. دوسری بات ہے کہ جو پاکستان نے جو چیزیں کہی ہیں اس پہ سنجیدگی سے غور کریں. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں کاروبار کر سکتے ہیں لیکن آپ کاروبار کے لیے آئیں، تو واپس چلے جائیں اور ویزا لے کر آ جائیں. اور میرے خیال میں جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں ان کے اپنے تعلقات اتنے بڑے ہوتے ہیں، اگر افغانستان کی حکومت بھی، امارت اسلامیہ بھی اس میں تعاون کرے اور یہاں کے، تو بہت بڑی سطح پہ بہت سارا کام ہو جائے. اسی طریقے سے ایسے وہ جو بارڈر کے آر پار قریبی لوگ رہتے ہیں جن کا روزانہ آنا جانا رہتا ہے، تو اس پر بھی بات ہو سکتی ہے. افغانستان کی حکومت اور پاکستان کی حکومت ان لوگوں کو نشاندہی کرتے جو روزانہ جن کا آنا جانا کثرت کے ساتھ، تو ان کی باقاعدہ ان کے فنگر پرنٹ لے کر ان کا پورا ڈیٹا وہ کر کے کمپیوٹرائز کر دیا جائے، تو ہر دفعہ ان کو ویزا لینے کی ضرورت نہیں، جائیں اور اپنا انگوٹھا لگائیں اور ادھر چلے جائیں، وہاں سے واپس آئیں. تو اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. تو اس ٹیکنالوجی کے دور میں اتنے لوگوں کو جو پریشانی ہو رہی ہے ضد کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے. اس سے لوگوں کو بچنا چاہیے. اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اپنے اس موقف سے، جس میں مرجر کا موقف، باڑ لگانے کا جو باڑ کے اقدامات ہیں اور بارڈر کو پیک کرنے کی جو 5 راستے ہیں، چمن ہے، تورخم ہے، خرلاچی ہے، غلام خان ہے، انگور اڈا اور ایک ماشکے، یہ 5-6 جگہ ہیں. انہی کو راستہ، آنے جانے کا راستہ بنایا جائے. باقی اگر کوئی ایسی نئی جگہ ہو سکتی ہے وہ مشورے کے ساتھ ہو سکتی ہے، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے آپس کے تعلقات کیا ہیں، ہمارا کلچر کیا ہے، ہمارے دینی ذمہ داریاں کیا ہیں. تو لڑائی کے ساتھ یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے، یہ مذاکرات سے مسئلے ہوں گے. اور پاکستان اس بارے میں ہمیشہ پاکستان نے مذاکرات سے انکار کیا ہے، وہ TTP سے مذاکرات سے انکار کیا ہے، افغانستان سے کبھی بھی نہیں کیا. اور میں چونکہ اس مسئلے میں بہت رہا ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جو کچھ پاکستان کے پاس اچھے مشورے تھے، جو نرمی تھی، جو پیار محبت تھا، وہ ساری کر کے دیکھ لی. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ادھر سے سارا مسئلہ. اسی میں ساتھ یہ بھی شامل کر لیں کہ جتنے بھی یہاں جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں غیر قانونی طور پہ، تو صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے بڑے پیمانے پہ رشوت دے کر اپنے آپ کے لیے انہوں نے کام کیا، بلکہ اپنے سے زیادہ پاکستانیوں کو بھی انہوں نے کرپٹ کر دی. ابھی پاکستانی یہاں جو جتنا دوسرے لوگوں سے رشوت لیتے ہیں ان سے ڈبل لیتے ہیں، تو ان سے جو آمدن ہوتی ہے وہ ڈبل آمدن ہو رہی ہے. تو اس کی وجہ سے پاکستان میں اسمگلر بھی بہت ہو گئے ہیں، مافیاز بھی بہت بڑھ گئے ہیں، غیر قانونی کاروبار بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے. اور پھر جو افغان مہاجرین میں جتنے بڑی تعداد میں افغان اس میں گرفتار ہو رہے ہیں یا مارے جا رہے ہیں فتنۃ الخوارج کے ساتھ یا BLA کے ساتھ، ظاہر ہے کہ کیسے پھر پاکستان اس کی اجازت دے. آج جب ہم یہ انٹرویو ریکارڈ کر رہے ہیں 13 سپتمبر ہے، تو آج ہی وزیر اعظم صاحب اور آرمی چیف صاحب نے دورہ کیا وہاں پشاور بنوں کا، وہاں کچھ زخمیوں کی عیادت بھی کی، شہداء کے نماز جنازے میں بھی شریک ہوئے جو آرمی کے جوانوں کی شہادت ہوئی ہے وہاں پہ. تو وزیر اعظم صاحب کی وہاں پہ اسٹیٹمنٹ تھی بڑی کلیئر کہ افغانستان 2 میں سے ایک چوز کرے، یا ان خارجیوں کو یا پاکستان کو. اب اس حوالے سے حضرت کا موقف بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آخر وزیر اعظم کی سطح پہ اس قدر 2 ٹوک بیان دینا، اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی. پھر دوسری بات یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئے روز چائنا بھی کوشش کرتا ہے کہ ہم آپس میں ٹھیک رہیں، بیکاز کہ اس کا بھی انٹرسٹ ہے، ہمارے ساتھ بزنس انٹرسٹ ہے، ساری چیزیں ہیں. یہاں بدامنی ہوگی تو چائنا کو اس کا ظاہر سی بات ہے نقصان ہوگا. اسحاق ڈار صاحب کے وہاں چائنا میں امیر خان متقی صاحب سے ملاقات ہوئی، پھر اسحاق ڈار صاحب افغانستان بھی گئے. تو کبھی کبھی ایسے لگنے لگتا ہے کہ بس ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں، پھر سلسلہ دوبارہ سے اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. تو یہ ہر مہینے 2 مہینے میں ٹھیک ہوتا ہے پھر خراب ہو جاتا ہے. تو یہ کیا اس کا کوئی منظرنامہ آپ کی نظر میں مستقبل کا کیا منظرنامہ ہے اور کس طرف جا رہے ہیں حالات؟ دیکھیں، ایک جتنی پاکستان کی طرف سے اب تک
ये 4 साल हो गए, जी 4 साल से ऊपर हो गए। इन 4 सालों में सैकड़ों मीटिंग हुई हैं, वफूद गए हैं, बातचीत हुई है, गुफ्तगू हुई है। तो मैं इतना कहूँगा कि हमारे इस्लामिया 2 काम कर ले, एक तो सच बोले, दूसरी है कि शरीयत की पाबंदी करे। जब शरीयत के लिहाज से जायज़ ही नहीं है कि वो उन लोगों को सपोर्ट करें, तो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? जैसे मैंने पहले बताया था कि मुल्ला उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में ये तय हो गया था तहरीरी तौर पर सबके दस्तखतों के साथ। फिर पैगाम पाकिस्तान में 4-5 हज़ार उलमा ने उस पर दस्तखत किए कि जायज़ नहीं है, हराम। फिर जब तक 20 साल ये अफगान तालिबान पाकिस्तान में थे, यहाँ के उलमा के पास आकर कहते थे कि हम इसको नाजायज़ समझते हैं, और उलमा को इन्होंने ज़रिया बनाया कि आप हमारी इदारों को मुतमईन करें। शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुम और हज़रत मुफ्ती उस्मानी साहब नबरुल्लाह मरकदा, और मैं भी उसमें शामिल था। कितनी बड़ी बड़ी जगहों में जाकर हमने कहा कि ये कह रहे हैं कि हम इसको नाजायज़ समझते हैं, हम इनके TTP का हामी नहीं। तो इतनी बड़े पैमाने पर तो ये सब चीज़ें होती रही हैं। अब आकर वो कैसे, और इन 4 सालों में कितनी मरतबा उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ हम इसको सही नहीं समझते। मुआहदा इन्होंने किया है, तारीख़ तौर पर दुआ में मुआहदा किया है, और जब भी कहीं बातचीत होती है मगर वो सच बोलें। और सच ये है कि वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं तो वो सपोर्ट बंद कर दें। अगर वो इनको सपोर्ट बंद कर दें अफगानिस्तान की जमात इस्लामी, ये सारे फितने खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। मैं नहीं समझता कि 1 महीने से भी ज़्यादा ही हो सकता। जो मेरा तजुर्बा है 1 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता है, अगर वहाँ से वो वाक़ईतन सच बोलें और इनको सपोर्ट बंद कर दें। और अगर वो ज़बान से तो कुछ और बोलते रहें और वैसे अंदर से उनको सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर नुकसान हो। जहाँ तक इसकी बात है, पाकिस्तान ने तो कई दफ़ा इस पर बात की है, तो लेकिन तंग आमद बजंग आमद, वज़ीर आज़म हो या नवाज शरीफ हो, इरफान सिद्दीकी साहब हैं, इसाक डार साहब हैं, इन लोगों का तो बहुत कोशिश थी इनकी कि हम अफ़गानिस्तान के साथ हम डील करेंगे, बातचीत करेंगे, अफ़गानिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं। अब शहबाज शरीफ मेरे ख्याल में उनको अंदाज़ा हो गया है कि ये बात सही नहीं हो रही, तो अब यहाँ तक बात पहुँच रही है कि वो लोग जो हमारे हुकूमत में या सियासी जमातों में बहुत ज़्यादा हामी थे, वो भी मायूस हो। आगे इसकी शक्ल क्या होगी, तो ज़ाहिर है कि हुकूमतों से प्रभावित होते हैं। तो ये जो उन्होंने वज़ीर आज़म ने बात की है, मेरे ख्याल में इस पर बातचीत होगी अफ़गानिस्तान की हुकूमत से। ऐसे नहीं है कि बस उन्होंने कोई बात कह दी। अच्छा उस्ताद साहब, अभी हाल ही में हुकूमत ने एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है और पैगाम अमन कमेटी उसका नाम रखा गया है। उसका नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब उसको हेड कर रहे हैं। उसमें हज़रत उस्ताद साहब दामद बरकातुहुम भी हैं, तमाम मकातिब फ़िक्र की नुमाइंदगी भी है, और उसके साथ साथ जितने हमारे दीनी तालीमी बोर्ड्स हैं उनके नुमाइंदे भी उसमें शरीक होंगे। तो ये पैगाम अमन कमेटी ये क्या है, इसका डोमेन क्या होगा और इसके नतीजे में क्या पाकिस्तान में खैर मुतवक्के है? देखिए, अभी इस कमेटी का कोई इजलास तो हुआ नहीं, तो मेरे पास भी वो लेटर आया है कि आप इस कमेटी में शामिल हैं। वो कमेटियां बहुत बनती हैं। असल ये कि जो हुकूमत और हुकूमती इदारे होते हैं वो कितने संजीदा हैं। खुद पैगाम पाकिस्तान कितनी बड़ी चीज़ थी, करारदाद मकासिद के बाद इतनी बड़ी दस्तावेज थी जो पूरी दुनिया के लिए, आलम इस्लाम के लिए, इस्लाम का बेहतरीन चेहरा पेश किया गया था उसमें। तो हुकूमतों ने उसको ऑन नहीं किया, उसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो अब अगर कोई ऐसी कमेटी बनती है, जैसे कमेटियों पर कमेटियां बनती हैं रही हैं पहले, फिर तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और अगर वाकई इस पर अमल किया जाए तो मेरे ख्याल में ये जो इन्होंने वो किया ना कि हर मकतब फ़िक्र से 2-2 लोग लिए और फिर हर मदरसा बोर्ड से 1 नुमाइंदा लेंगे, मरकज़ के लिए भी और सूबे के लिए भी, तो इसका बहुत फ़ायदा हो सकता है, बशर्ते कि इसमें जो फैसले हों। फैसले क्या, फैसला हुआ है इस कमेटी का, जो कुछ मैंने अब तक पढ़ा है, तो पैगाम पाकिस्तान की तरवीज और तामील ये मकसद है कि पैगाम पाकिस्तान को कैसे तमाम तबक़ात तक पहुँचाया जाए और कैसे इस बयानिया को दुनिया तक पहुँचाया जाए। ये बुनियादी तौर पे ये इस कमेटी का काम है। तो अगर इस काम को जो भी इदारे या जिसने भी ये हुकूमत के जिन लोगों ने ये कमेटी बनाई है, ये उनके ऊपर है, और अगर इसको सही तरीके से फ़ाल करें, सही तरीके से इस पर अमल करें, तो 100 सुनार की 1 लोहार की बहुत काम हो जाएगा। जो नज़रियाती हवाले से जो उनको लोग मिल रहे हैं मदरसों से, मजहबी जमातों से, तहरीकों से, वो नहीं मिलेंगे। हिफाजत की गुफ्तगू हमने सुनी। अल्लाह करे कि हालात बेहतरी की तरफ जाएं और हमारी अफ़वाज जिस तरह से कुर्बानियाँ दे रही हैं, और हर कुर्बानी एक दास्तान है, और सलाम है उन वालिदैन को भी जो उन कुर्बानियों को सेलिब्रेट करके दुश्मन के जो हौसला है उसको मज़ीद पस्त कर रहे हैं, उनको खुश होने का मौका नहीं दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला आप सबकी शहादत कबूल करे और हमारी रियासत को इंशाअल्लाह फ़तह नसीब करेगी कुदरत इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो आपसे मुलाकात होती है अगली किसी नशिस्त में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।